धन है जिस दे बख्शे गए सब, मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह बख्शे। यीशु ने भी आज यही कहा। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज का मौजू बड़ा दिल बदलने वाला, रूह बदलने वाला, इंसान बदलने वाला, और कई ऐसी बातें हैं जिन पर हम जिद्दी हो जाते हैं, उनको बदलने वाला। और कई लोग गिरा बांधे रखते हैं, मुआफ नहीं करते। जब उनका अपना दिल करता है मुआफ करने को तो मुआफ कर देते हैं, लेकिन आप जितनी मर्जी दलीलें दें, जितना मर्जी उनको समझाएं, वो नहीं समझते। जब उनका दिल करता है तो वो खुद ही आपस में मिल जाते, एक दूसरे को मुआफ कर देते और सुलह में रहना शुरू कर देते। एक खानदान में दो भाइयों में चपकलश हो गई, किसी वजह से भी हो गई। बुलाया गया, कहा गया कि इनकी सुलह करवा दो। सुलह के लिए गए, बातें सुनी, इधर की भी बातें सुनी, उधर की भी बातें सुनी, दोनों भाइयों की बातें सुनी, और एक ही बात पर अटके हुए थे कि मैंने सुलह नहीं करनी। अगर वो मैं मर भी जाऊं तो उनको नहीं बुलाना। ऐसी बातें इंसान होते हुए लोग करते हैं और कहते हैं। लेकिन चंद महीनों के बाद या साल या 2 साल के बाद खुद ही आपस में मिल जाते हैं, और जो जिनसे वो कहते हैं कि हम सुलह नहीं कर सकते, हमारे मरने पर भी उनको ना बुलाना, और वो जो सुलह करवाने वाला या बंदा होता है उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये है मेरी कदर, ये है मेरा प्यार आपके ख़ानदानों से कि आप मेरी बात भी नहीं मान। ये कई ख़ानदानों में है, ये नहीं कि एक ख़ानदान की मैं बात कर रहा हूँ, ये कई ख़ानदानों में है। ऐसे हम मजबूत से हो जाते हैं, ज़िद्दी से हो जाते हैं, और एक दिन फिर खुद ही मेल जोल कर लेते हैं। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर इंसान जो ज़मीन पर है वो गुनाहगार है। उसने कोई ना कोई गुनाह ज़रूर किया, बड़े से बड़ा भी हो और छोटे से छोटा भी हो, वो गुनाहगार। ये कोई जरूरी नहीं कि एक तरह का गुनाह है, गुनाह बड़ी तरह के होते हैं। 10 अहकाम ले लो और 10 अहकाम की मुखालफत में जाना ही सबसे बड़ा गुनाह। खुदा के खिलाफ चलना ये गुनाह, माँ बाप के खिलाफ चलना गुनाह, नजर को बद रखना गुनाह, चुगलखोरी करना वो गुनाह, बदफेली करना गुनाह, चोरी करना भी गुनाह, डाका डालना भी गुनाह, झूठी गवाही देना भी गुनाह। इस तरह बहुत सारे गिनते जाओ, बहुत सारे गुनाह। लेकिन किसी ना किसी तरह से हम गुनाहगार होते।
ہم گناہگار بنتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم سب لوگ پارسا ہیں، سب لوگ نیک ہیں، چاہے مذہبی بھی ہوں، چاہے سماجی بھی ہوں، چاہے سیاسی بھی ہوں، ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کسی نہ کسی انداز میں کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا گناہ، نظر کا گناہ، خدا کے کام میں دخل دینے کا بھی گناہ۔ کئی دفعہ ہم دیکھو خدا کے کام میں کیا دخل ہے، کیا لکھا ہے طلاق کے بارے میں، پس جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ۔ لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی وجوہات کی بنا پر ہم یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی جگہ لیتے ہیں۔ جب خدا کہتا ہے پس جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے، جب خدا جوڑ دیتا ہے تو ہم انسان توڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کئی وجوہات اس میں سے لیتے ہیں، کبھی ذاتی وجہ لے لیتے ہیں، کبھی خاندانی وجہ لے لیتے ہیں، کبھی بیماریوں کی وجہ لے لیتے ہیں، کبھی ان پڑھ ہونے کی وجہ لے لیتے ہیں، کبھی دوسروں سے الزام لگا کر بھی کئی وجوہات ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس ایک شخص لایا گیا، وہ چارپائی پر لایا گیا، چارپائی پر لایا گیا۔ وہ مفلوج تھا، اسے تو کوئی خبر نہیں تھی کہ میں نے گناہ کیا، اور نہ اس کا ایمان تھا کہ یسوع مجھے شفا دے۔ لکھا ہے دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس، کس کے پاس؟ یسوع کے پاس لائے۔ وہ شخص نہیں جانتا، کئی سالوں سے پڑا ہوگا، کئی سالوں سے پڑا ہوگا، اسے نہیں پتا کہ مجھے شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ لیکن یسوع مسیح کا کفرنہوم کے ارد گرد مختلف جگہوں پر، مختلف لوگوں میں، مختلف جماعتوں میں مختلف لوگوں کو وہ شفا دیتا ہے۔ اور آج لکھا ہے جب یسوع اپنے شہر میں آیا، تو جب اپنے شہر میں آتا ہے تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے، چارپائی پر۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ انہوں نے چھت، لوگوں کی بھیڑ اس قدر تھی کہ وہ چارپائی اندر لے جانا بڑا مشکل تھا، تو وہ چھت پر لے گئے۔ وہ کیا کیا انہوں نے؟ چارپائی کو چھت پر لے گئے، اور چھت پر جا کر انہوں نے اس چھت کو دیڑنا شروع کی۔ مٹی ادھر کی، بالے ادھر کیے، اور اس چارپائی کو نیچے لٹکا دیا۔ اور یسوع نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یسوع سمجھتا تو تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ لوگ لائے ہیں، یہ خود تو چل کر آ نہیں سکتا۔ اگر خود چل کر آتا ہوتا تو اسے چارپائی پر ڈال کر کیوں لاتا؟ وہ بالکل نکارا تھا، چل نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، لیکن لوگوں کی مدد سے وہ لایا۔ اور یسوع مسیح نے
اس آدمی کے ایمان کو نہیں دیکھا، مفلوج کے ایمان کو نہیں دیکھا، اس نے لوگوں کے ایمان کو دیکھا، اس کے دوستوں کے ایمان کو دیکھا، اس کے رشتہ داروں کے ایمان کو دیکھا، اور ان کے ایمان کی بدولت اس نے اس سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف، تیرا گناہ معاف۔ یہ دیکھو نا، کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کون ہوتا ہے گناہ معاف کرنے والا؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدا کے پاس ہے، صرف انسان گناہ معاف نہیں کر سکتا، صرف خدا گناہ معاف کرتا۔ اور یسوع پر اعتراض کرنے لگے، بڑبڑانے لگے، دل ہی دل میں باتیں کرنے لگے۔ لیکن یسوع مسیح ان کے خیالوں کو جان کر کہتا ہے، اپنے دلوں میں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ کہنا آسان ہے تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ کیا آسان ہے؟ بتائیں مجھے، کیا آسان بات؟ ہم بھی دیکھتے ہیں کیا آسان ہے؟ بولے کیا آسان ہے؟ لفظ منہ سے کہنا آسان ہے یا کر کے دکھانا آسان ہے؟ منہ سے کہنا آسان ہے، منہ سے کہنا آسان ہے، لیکن یسوع نے کر کے دکھایا۔ کیسے انہیں دکھایا؟ اس بندے سے کہا، اٹھ اور چل پھر، اٹھ اور چل پھر۔ یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگا، گھنٹے نہیں لگے، مریض کو تندرست کرنے میں یا مفلوج کو شفا دینے میں گھڑیاں نہیں لگیں۔ وہ ہماری طرح کی شفا نہیں دیتے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اس نے کہا اٹھ، اور اٹھنے کے لفظ کے ساتھ ہی اس کی ساری نسیں ٹھیک ہو گئی، ساری نسیں ٹھیک ہو گئی، اور جس جوڑ میں گرا تھی، رکاوٹ تھی، وہ ساری کی ساری دور ہو۔ جن نسوں میں خون بند تھا وہ خون بھی ان نسوں میں چلنا شروع ہو۔ جو چارپائی پر لایا گیا تھا، جو چارپائی پر لایا گیا تھا، اسے حکم دیا اپنی چارپائی اٹھا اور چل، اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ صرف شفا نہیں دی، اس کے ساتھ قوت بھی دی، طاقت بھی دی، ہمت بھی دی کہ اٹھ، اور اٹھ بیٹھ، اور تندرست ہو کر، شفا یاب ہو کر اس نے وہ سارا عمل کیا جو یسوع نے اس کو حکم۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر گناہ، یسوع نے کہا تیرے گناہ معاف، تیرے گناہ معاف۔ یسوع نے اسے جسمانی طور پر بھی شفا بخشی اور روحانی طور پر بھی شفا بخشی۔ جسمانی طور پر اس کے جسم کو تندرست کیا، اس کے فالج کی بیماری کو دور کیا، اور روحانی طور پر اس کے گناہوں کو معاف، اس کے روحانی طور پر اس کے گناہوں کو معاف۔ یسوع میں دونوں ہی طاقتیں تھیں، وہ گناہ معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتا، یہ اس کا اختیار تھا، اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا 7 باب میں ہم پڑھتے ہیں ایک گناہگار عورت کی کہانی۔ ایک گناہگار عورت کی کہانی سنتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ فریسیوں میں سے کسی نے یسوع کی دعوت کی
اور اس دعوت جب اس کے گھر گیا کھانا کھانے بیٹھا تو ایک شہر میں ایک گناہ گار عورت تھی، اس کے شہر میں ایک گناہ گار عورت تھی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یسوع اس شہر میں آیا ہے اور اس فریسی کے گھر میں آیا ہے تو وہ بھی اس کے گھر میں آیا۔ کیا کیا؟ سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے پونچھ کر اس کے پاؤں کو بار بار چوما اور عطر۔ ایک گناہ گار عورت، یہ ایک طرح کی طوائف تھی، اچھی عورت نہیں تھی، بری عورت تھی۔ لیکن کیا ہے، اس عورت نے جب یہ عمل شروع کیا تو لکھا ہے کہ شمعون جس کے گھر میں اس کی دعوت تھی، وہ سوچنے لگا کہ یسوع کوئی نبی نہیں ہے، یسوع کوئی نبی نہیں۔ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جانچ کر لیتا، یہ پرکھ لیتا، اسے روح بتا دیتی کہ یہ جو عورت آئی ہے یہ اچھی نہیں۔ لیکن یسوع کو تو پتا تھا یہ عورت گناہ گار ہے، یہ نہیں بات کہ یسوع کو نہیں پتا تھا، یسوع کو پتا تھا کہ یہ عورت گناہ گار ہے، لیکن اس عورت نے مسلسل یسوع کے پاؤں پر گری رہی، جھکی، اس وقت تک نہیں اپنے سر کو اٹھایا جب تک یسوع مسیح نے اس سے یہ الفاظ نہیں کہے، تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے گناہ معاف۔ جب تک یسوع نے یہ نہیں کہا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس کی بد چلنی معاف ہو گئی، اس کی بدکاری معاف ہو گئی، اس نے کچھ جو لالچ کیے ہوں گے وہ معاف ہو گئے، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی بدی جو اس عورت میں تھی وہ معاف ہو۔ اور ساتھ ہی کیا لکھا ہے؟ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے بچا لیا۔ تو آج بھی ہم چاہے کتنے بڑے گناہ گار ہوں، یہ بات آج سن لو، چاہے ہم کتنے بڑے گناہ گار ہوں، ہمارے گناہوں کی چادر سیاہ ہو جائے، کالی ہو جائے، لیکن اگر یسوع کے پاس آ جائیں، اس کا کرم ہو جائے، اس کی نگاہ ہم پر آ جائے، تو اس عورت کی طرح یسوع ہم سے بھی کہے گا تیرے گناہ کیوں؟ کیونکہ تم ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئے ہو، یقین رکھ کر آئے ہو، شک کے ساتھ نہیں آئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد نبی کی، اگر پرانے عہد نامے میں چلے جائیں تو داؤد نبی بھی یہی کہتا ہے، اس کے کتنے گناہ تھے، اس نے بھی تو گناہ کیا تھا، بہت بڑا گناہ کیا تھا، بہت بڑا گناہ کیا تھا، لیکن جب وہ جھکا خدا کی طرف آیا تو خدا نے اس کا گناہ معاف کیا۔ اور اس نے کیا کہا؟ دن ہے، بولے زبور میں ابھی جو گایا ہے ہم نے،
धन है वो जिसके बख्शे गए सब गुनाह। तो ये सब गुनाह वो अपने कह रहा है, जिस तरह मैं मुबारक हुआ हूं, जिस तरह मैं बख्शा गया हूं, इसी तरह हर शख्स जो दिल से खुदा के करीब आता है, मुआफी मांगता है, उसके गुनाह बख्शे जाते हैं, उसके गुनाह बख्शे जाते हैं। हमारे सामने इशाया नबी हम देखते हैं कि इशाया नबी क्या फरमाता है? मैंने कहा मुझ पर अफसोस, मैं हलाक हुआ हूं, क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूं और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूं। उसने अपना इकरार किया कि मैं नापाक आदमी हूं। उसने खुदा के सामने इकरार किया, हालांकि वो नबी है। उसने ये इकरार किया कि मेरी कौम भी नापाक है, मैं भी नापाक हूं। लेकिन लिखा है कि वहां पर फरिश्ते ने उसे क्या कहा? फरिश्ते ने अंगारा उठाया, कोला उठाया और उसके मुंह पर रखा, और उसके मुंह पर रखा। और क्या हो गया? देख, उसने तेरे होंठों को छुआ, तेरी बदी तुझसे दूर की गई और तेरी खता का कफारा। देखो खुदा किस तरह मुआफ करता। उसने कहा मैं गुनाहगार, मेरे होंठ भी नापाक है, मैं कैसे कर सकता? तो फरिश्ते ने उसके होंठों पर अंगारा रखा। इसका मतलब यह नहीं कि इसको आग दूसरी ना समझ लेना। इसका मतलब यह है कि खुदा ने उसके सारे गुनाह मुआफ करने का एक जरिया बनाया। जिस तरह हम बपतिस्मे के सक्रमेंट से गुजरते होते हैं, मुआफी मिलती है, हम इतराफ के सक्रमेंट से गुजरते हैं और मुआफी पाते हैं, तौबा के सक्रमेंट से गुजरते हैं और मुआफी पाते हैं। इसी तरह इस शख्स के साथ भी ऐसा है कि उसका गुनाह भी मुआफ हो। लेकिन हम देखते हैं आज की पहली तलावत में जो तकवीन की किताब से ली गई, सदूम और अमूरा का गुनाह, यह एक बहुत बड़ा गुनाह था। खुदा की नजर में ये लोग गिरे हुए लोगों पे थे, अच्छे लोग नहीं समझे जाते। इतनी बदकारी थी उसमें, और खुदा ने ठान लिया था कि इस शहर को मैं इनकी बदी की वजह से बर्बाद कर दूंगा। ये खुदा ने ठान लिया, उसने फैसला कर लिया कि मैं इसको बर्बाद करूं। लेकिन उन 4 लोगों की वजह से जो उस मफलूज को लेकर आए थे, इसी तरह इब्राहिम भी पूरे शहर को लेकर आया, पूरे शहर को लेकर आया और सिफारिश करने लगा। खुदा से क्या सिफारिश की? ऐ खुदा, अगर इस शहर में से 50 बंदे, अगर इस शहर में से, सुनो ध्यान से, 50 बंदे भी नेक होंगे तो मैं इस शहर को बर्बाद नहीं। खुदा का दिल बड़ा दिल, कितना बड़ा दिल है। अपने बंदे से वादा किया कि तुम मुझे 50 बंदे ही निकाल के दे दे, तेरी खातर, तेरे ईमान की खातर, तेरी सिफारिश की खातर मैं इनको बर्बाद नहीं कर। लेकिन इब्राहिम की लगन थी ना,
اپنے لوگوں سے پیار تھا. کہنے لگا اگر 5 کم ہو جائیں تو پھر اس نے کہا میں 45 کی خاطر بھی ایسا کر. پھر آگے بڑھتا گیا. آخرکار کہا اگر 10 مل جائیں تو پھر. اس نے کہا یار میں تیرے 10 کی خاطر بھی تیرا شہر جو ہے برباد نہیں کروں گا تیرا شہر برباد. لیکن وہاں سے ایک شخص بھی اچھا نہیں, سب ہی بدکار. اور خدا نے اس شہر کو آسمان سے آگ برسا کر برباد کر دیا. اور اس شہر کا ذکر, سدوم اور مورا کا ذکر بار بار ہم سنتے ہیں, یہاں تک کہ ہم نئے عہد نامے میں بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ جس مثال سے یہ دیا جاتا ہے, گناہ گار لوگوں کی مثال سے دیا جاتا ہے, بدکاری کی مثال سے دیا جاتا ہے. تو آج ہم سب جو یہاں کھڑے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, اور جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کریں جو اس گناہ گار عورت نے اپنا ادا کیا, اور ان بندوں نے جو ایک مفلوج کو یسوع کے پاس لے کر. ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں نصرت, ہم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے قریب نہیں آنا چاہتے, جو اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرنا چاہتے, جو اپنی جسمانی بیماری سے شفا نہیں پانا چاہتے, جو اپنی روحانی بیماری سے شفا نہیں پانا چاہتے. ان کو یسوع کے پاس اور وہ تمہارے ایمان کی وجہ سے شفا پا جائے گا. جس طرح مفلوج نے شفا پائی, اسی طرح ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کیا ہمارے گھروں میں ایسے بچے, کئی ہمارے بچے ایسے ہیں جو شفا نہیں پانا چاہتے, ہماری بیٹیاں ایسی ہیں کئی شفا نہیں پانا چاہتے, ہمارے بزرگ شفا نہیں پانا چاہتے, ہماری بہنیں شفا نہیں پانا چاہتی. تھوڑا سا ہاتھ بڑھاؤ اور ان کو خدا کے قریب لاؤ. وہ اپنی دنیا میں مست رہنا چاہتے ہیں. اور سنو اور دیکھو, جس طرح یہ بدکار عورت نے سنا کہ یسوع اس کے شہر میں آیا ہے تو وہ کیا کرتی ہے, وہ ڈھونڈتی ہوئی شمع ان کے گھر پہنچتی ہے اور یسوع کے پاس. تو آپ کے ارد گرد بھی دیکھو, ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کس طرح جذبے کے ساتھ بھاگتے ہوئے یسوع کے پاس آتے ہیں, یا اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں, اپنی دنیا میں لگے رہتے ہیں, مست ہیں. یسوع آپ کے درمیان آتا ہے لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم گناہ گار ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم بتانا ہی نہیں چاہتے کہ ہم گناہ گار. ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں نا, ہچکچاتے ہیں. اگر نصیر کو پتہ لگ گیا کہ میں چور ہوں تو یہ کام خراب ہو جائے گا, ہے نا. اگر اس کو پتہ لگ گیا میں چغل خور ہوں تو یہ میرے پاس نہیں آئے گا. اگر اس کو پتہ چل گیا میں جھوٹی گواہیاں دینے والا ہوں, پیسے لے کر گواہیاں دیتا ہوں, ایسے ہوتا نا عدالتوں میں, جھوٹیاں گواہیاں پیسے لے کر دیتا ہوں, تو آپ اس کو اچھا نہیں سمجھیں, کیونکہ ایک گواہی سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. آپ کی جھوٹی گواہی سے کوئی کسی کو بڑی سزا بھی ہو سکتی. اس لیے یسوع نے یہ کہا ہے, سوچو. تو آئیں
آج ہم اپنے آپ کو اس پرکھ میں رکھیں اور اس عورت کی طرح بھی رکھیں، اس عورت کی طرح بھی رکھیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں، یسوع کے پاس آنا چاہتا ہوں، اور جتنا تم اس کے پاس آؤ گے گر گڑاؤ گے۔ دیکھو اس نے کتنا رو رو کے یسوع کے پاؤں کو بھگو دیا تھا، ایسے ہی ہے، اتنا روئی تھی۔ یہ رونا نہیں تھا، یہ آنسوؤں سے صرف نکلنا، پانی کا نکلنا، یہ نہیں، اس کے اندر کا انسان باہر آ رہا تھا، اس کے اندر کا انسان جو گناہ گار ہے وہ باہر آ رہا تھا، وہ باہر آ رہا تھا، اور وہ بتا رہا تھا کہ میں کیسا ہوں۔ اور اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی حلیمی کے ساتھ یسوع کے سامنے گر کر اقرار کیا کہ میں گناہ گار۔ یسوع کو تو پتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اپنے عمل سے، اور اس کے عمل کی وجہ کیا بنی کہ یسوع اس پر ترسا، یسوع اس پر ترسا، اور اس نے کہا اتنا پیار تو دکھا رہی ہے اور اتنا اظہار اپنی بدکار زندگی کا کر رہی ہے جو تو نے اس جہان میں گزاری، لیکن میں تجھے کہتا ہوں تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آئے ہم بھی ایک یسوع کی نور کی کرنیں بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کرن میں سے ایک چھوٹا سا چنگاری، چھوٹی سی چنگاری لے لو، چھوٹی سی چنگاری لے لو، اور وہ چنگاری ہے معاف کرنے کی۔ وہ چنگاری کیا ہے؟ معاف کرنے کی۔ جتنے سے بڑا گناہ بھی کسی نے کیا ہو اس کو معاف کر، اس میں گناہ گار کی اتنی بڑھوتی نہیں ہے جتنی آپ کی بڑھوتی ہوگی جس نے معاف کیا ہے۔ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ بعد آدمی تو ٹھیک ہے اس کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے، لیکن معاف کرنے والا اسے اٹھاتا، معاف کرنے والا اسے اٹھاتا۔ یسوع مسیح کی اس سے مثال کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ ہوا تھا، کیا اس کے ساتھ نہیں، دکھ در دکھ، دکھ در دکھ، تکلیف در تکلیف، یہاں تک کہ اسے کوڑوں سے مارا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، کانٹوں کا تاج رکھا گیا، گھسیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا تھا، اور صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور آخری سانس پر بھی یہ کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا، اے باپ ان کو معاف۔ لیکن ہم اپنی ضد پر کھڑے رہتے ہیں، ہم اپنی ضدوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ آئیں آج ہم اپنی انا کو اور اپنی ضدوں کو ختم کریں اور یسوع مسیح سے سیکھیں، اس کے کلام سے سیکھیں، کیونکہ یہ مقدس کتاب ایک ہی بات سکھاتی ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اور اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے معاف کیا۔ یسوع کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ توبہ اور معافی کی بائبل ہے، توبہ اور معافی کی بائبل۔ عدن میں گناہ ہوا، بے شمار لوگوں نے گناہ کیا، اور آخر پر کیا آتا ہے؟ معافی، اور یسوع معاف کرنے کے لیے آئے۔ اگر معاف کرے گا تو واپس لے کر جائے گا نا، اگر معاف کرے گا تو واپس جائے گا آدمی خدا کے پاس، اگر معافی نہیں ہوگی تو پھر تو ہم ادھر ہی کہیں اور ہی پڑے ہوں گے۔ لیکن جب معافی ہو جاتی ہے، توبہ ہو جاتی ہے، سچے دل کے ساتھ ہم لوٹ آتے ہیں، تو مصرف بیٹے کی طرح باپ کیا کرتا ہے؟ گلے سے لگا،
घनिष्ठ। वो कितना गुनाहगार था, कितना उसने बाप को दुख दिया, लेकिन जब लौट कर वापस आया, तौबा करके वापस आया, तो खुदा बाप ने उसे माफ कर दिया। हम में ये थोड़ी किरणें, बाइबल की किरणें, यीशु के नूर की किरणें, उसके रहम की किरणें, उसकी मोहब्बत की किरणें, उनमें से कुछ ना कुछ तो लें और अपनी ज़िंदगी भी संवारें और दूसरों की ज़िंदगी भी संवारें। जिस तरह उन 4 लोगों ने लोगों की ज़िंदगी, उस मफलूज की ज़िंदगी संवारी, और उस गुनाहगार औरत ने अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश की और यीशु के पास आई, उसी तरह हम भी जिस भी सांचे में हैं, अगर हम खुद नहीं जा सकते तो हम एक दूसरे की मदद करें कि यीशु के पास उसे ले जाएं। अगर खुद चलकर जा सकते हैं तो उसके पास जाएं और अपने गुनाहगार होने का इकरार। इसीलिए हम पाक मास शुरू करने से पहले, अपनी इबादत शुरू करने से पहले ये अल्फाज दोहराते हैं कि हम गुनाहगार हैं और तेरे दर पर आए हैं, और अपने गुनाह का इकरार करते हैं खुदा के सामने भी, उसके लोगों के सामने भी, उसकी पाक जमात के सामने में भी हम गुनाहगार हैं, और माफ़ी के तलबगार। आए खुदा हमें मुआफ़ करे, हमारे माजी के गुनाह हमें मुआफ़ करे, हमारे जो भी बड़े से बड़ा गुनाह भी है उसके सामने उंडेल दो, खुदा आपके गुनाहों को मुआफ़ करेगा, क्योंकि वो मुआफ़ करने वाला और भूल जाने वाला खुदा है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।